नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली सूरत-ए-हाल से कराची की सियासत ने एक नया रुख ले लिया है। कायद अल्ताफ़ हुसैन ने बरतानवी सरजमीन से बैठ कर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की और मुल्क मुखालिफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म साहब ने तंबीह की है कि बैरून मुल्क बैठे लोगों को कराची का अमन तबाह करने नहीं देंगे। मगर नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अल्ताफ़ हुसैन की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ के जो खिताबात हैं उसके हवाले से बड़ा ही मजबूत केस रहा है। तो और ये बरतानवी जो क़वानीन है उनकी खिलाफ वर्जी भी है, तो क्यों पाकिस्तान ने अब तक इसे संजीदगी से नहीं लिया? आज फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मुत्तहदा का ऐलान, रहनुमा नहीं पाकिस्तान का कुछ वाज़ेह पैगाम नहीं मिला, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने ये बात की कि हम लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उनको कुछ ज़हनी दबाव और जो कैफियत उनकी बीमारी के हवाले से है उसको पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अब पार्टी के जितने भी मामलात हैं MQM पाकिस्तान से ऑपरेट की जाएगी और जो भी पार्टी मामलात होंगे अल्ताफ़ हुसैन उससे अलग होंगे। सवाल यहाँ ये है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो बीमारी के हवाले से जो बात उन्होंने की है कि वो आर्जी तौर पर उनको अलग किया गया है या फिर ये वाकई -1 का फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। मोज़िज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज़ अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त कायद अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनको इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और मुल्क मुखालिफ जो खिताबात हैं उसका ही सामना नहीं है, बल्कि हमने बारहा देखा है कि रॉ के एजेंट, रॉ से फंडिंग के भी इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। और 1 साल से जो कराची में ऑपरेशन जारी है उसमें हमने इस तरह की तकरीर नहीं देखी। मगर कल क्या वजह थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने कारकुनों को उकसाया और उन्होंने इस तरह इश्तियाल अंगेज़ी की? आपको इसी हवाले से एक पैकेज दिखाना चाहते हैं, पहले ये देखिए फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 24 जून 2015 को BBC की रिपोर्ट के मुताबिक MQM के आला ओहदेदारों ने बरतानवी हुक्काम को बताया कि मुत्तहिदा ने हिंदुस्तानी हुकूमत से फंड्स वसूल किए। 28 जून 2015 को बरतानवी पुलिस की एक रिपोर्ट में तारिक मीर ने रॉ और MQM की यूरोप में मुलाकात का इंकशाफ करते हुए मुत्तहिदा के कायद की $1.5 मिलियन की डिमांड का पर्दाफाश कर दिया। मार्च 2016 में कुलभूषण जैसे जासूस की गिरफ्तारी मंजर आम पर आने के बाद अप्रैल 2016 में रॉ के 2 जासूस ठट्ठा से गिरफ्तार हुए और मई 2016 में एक भारतीय एजेंट कराची से गिरफ्तार कर दिया गया। 2016 में MQM के ज़ेर हिरासत कारकुनान ने रॉ से बाकायदा ट्रेनिंग का अदालत में एतराफ़ भी कर दिया। 2016 में JIT रिपोर्ट के मुताबिक सईद बरहम ने 34 मुत्तहिदा कारकुनान की रॉ से ट्रेनिंग का बाकायदा इंकशाफ कर दिया। यही नहीं, भारत के साबिक रॉ चीफ के दावे के मुताबिक अस्करियत पसंद कश्मीरियों को रॉ पैसे भी देती रही ताकि इल्ज़ाम का मलबा ISI पर आ जाए। क्या 15 अगस्त की मोदी की तकरीर रॉ की कार्रवाइयों के लिए सियासी इजाज़तनामा न था? आखिर हो क्या रहा है? आखिर हो क्या रहा है, इसी का इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अयाज साहब, आज सबसे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं फारूक सत्तार की। क्या वाकई आपको लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन को अलग कर दिया गया है या फिर ये जो है आर्जी तौर पर जो है इस मतलब एक टाइम गेनिंग ले ली गई है कि चलो इस मामले को इस तरह जो है शाजिया, कल जो वाक़या हुआ बहुत अच्छा वाक़या हुआ। ये इबाहम जो है, ये आप हमारी रिपोर्ट जो अभी पढ़ी गई है, रॉ के बारे में भी है, हिंदुस्तान के बारे में भी है, फिर भी नाम कैसे लेते हैं कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो जो है सब कुछ वो हो रहा है। कल वो ऐसी तकरीर थी कि उन्होंने तमाम इबाहम की जो क्या कहते हैं फ्रंटियर है उसको तारों को अबूर करके अपने आप को इतना एक्सपोज किया कि उनके जो बिल्कुल उनके लिए हर कोने में दिफा ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे आमिर लियाकत हुसैन है, उनकी आप कभी वो देखें तो सही ना किस किस्म की वो हरकतें करते हैं और किस किस्म की बात करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, उनको इश्तियाल था, ये था। कल भी वो कह रहे थे शाम को। वो कम अज़ कम इतना था कि फ़ारूक सत्तार जैसे आदमी भी आज मजबूर हो गया कहने को कि अगर कोई जहनी बीमारी है तो पहले उसका इलाज कराना चाहिए। अब आप बेशक कहें कि उसने इतना वाज़ेह नहीं किया, ये नहीं किया, पर जब आप जिसे आप कायदे फलाना कहते हैं और कायदे पता नहीं आसमान कहते हैं, उसके बारे में आप ये कह दें कि जहनी मरीज़ है या मुमकिना जहनी मरीज़ है, हालांकि जो पाकिस्तान में है
وہ ذہنی مریض تو کہیں گے لیکن یہ بھی کہیں گے کہ عارضی طور پہ وہ پتہ نہیں کیا استعمال کرتے ہیں کہ وہ مرض جو ہے اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اپنی زبان اور الفاظ پہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا. پر جو کل ہوا ایک لحاظ سے بہت اچھا ہوا. لیکن ایاز صاحب یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، الطاف حسین صاحب تو اسی طرح کی سپیچز دیتے رہے ہیں، تو میں ذہنی کہتا بیماری ہوں کل جی پتہ کہ چلی وہ تقریریں کرتی بھی رہے ہیں، را کے حوالے بھی ہم پورا پاکستان دیتا رہا ہے، اور پھر بھی حکومت کی طرف سے کبھی پرویز رشید جا رہے ہیں منانے کو، کبھی خورشید شاہ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے جیسے وہ گئے تھے. نہیں بڑی لیڈر ہے. لیکن کل انہوں نے کوئی شک، کوئی ابہام، کوئی کسی چیز کا شک کے بارے میں کوئی چھوڑا ہی نہیں. اگر آپ نے پوری ضرور وہ تقریر سنی ہوگی، ہم تو جب کل بھی پروگرام کر رہے تھے اور ہم نے ذکر کیا تھا، وہ پورا جو متن تھا، جو ٹیکسٹ تھا، جو ان کا سارا وہ سامنے نہیں آیا تھا. میں تو گھر جا کے جب میں نے سنا تو میں تو دنگ رہ گیا وہ جو باتیں کر رہے تھے. انہوں نے تو یہ کہا کہ جیسے جنرل کرامویل، انہوں نے کرامویل کا نام جنرل کرامویل، انہوں نے کہا جنرل کرامویل کو جیسے وہ مردہ قبر سے اٹھا کے پھانسی لٹکائی گئی تھی، تو فلانے آدمی کو اسی طریقے سے جو ہے میں لگاؤں گا. 40 دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، 40 دفعہ میں کروں گا. پھر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کی تقریر نہیں سنائی جا رہی، بھائی کی فوٹو نہیں دکھائی جا رہی، تو آپ نے وہ ٹی وی اسٹیشن بند کیوں نہیں کیے؟ یہ ساری تقریر میں ہو رہا ہے. اور وہاں پہ خواتین کہہ رہی ہیں، کل تو میرے خیال مردوں میں تو کوئی ڈر شر تھا، پر خواتین نے تو کل وہ بالکل جو ہے جو چیمپئن شپ ایوارڈ کل کا جو جاتا ہے وہ ایم کیو ایم کی خواتین کو جاتا ہے. ان کا بھائی صرف ایک کہہ دیں، آپ اشارہ کر دیں تو دیکھیں گے ہم یہ. اور پھر وہ پوچھتے ہیں اس کے بعد جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہے ہیں. لیکن جو مغلظات، مطلب ایک آپ ڈاکٹر صاحب ایک اگر آپ مطلب ہے کہ اظہار دشمنی بھی کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، ایک عام مطلب سویلائزڈ کانٹیکس میں آپ وہ گالیاں استعمال نہیں کرتے جو کل وہ گالیاں استعمال کر رہے تھے. سر جو کچھ بھی انہوں نے کل کہا اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کو فائدہ ہوا. آج فاروق ستار صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ سازی سے ان کو الگ کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ایم کیو ایم کو ہوا؟ اس کا فائدہ کیا الطاف حسین کو ہوا؟ ان دونوں اینٹیٹیز کو اس کا تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے سر وہ صرف انڈیا کو ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ کشمیر ہے، وہ کراچی نہیں ہے. کشمیر کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں 43 دن سے آپ نے کرفیو لگا کے رکھا ہے، وہاں پہ خواتین بچوں کے پاس گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے. جو سب سے بڑی خبر ہے اس خطے کی وہ یہ ہے کہ 100 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے. جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 43 دنوں میں 200 کشمیریوں کے آنکھوں میں چھرے مارے گئے ہیں کہ ان کو اندھا کر دیا جائے. اب اگر کشمیر کو آپ نے اس کے اوپر سے فوکس ہٹانا ہے تو پھر کراچی از دا آئیڈیل. یہ کراچی کے اوپر جو فوکس آیا ہے کشمیر کو ہٹانے کے لیے، یہ اس کا فائدہ صرف اور صرف انڈیا کو پہنچا ہے اور کسی کو تو اس کا فائدہ نہیں پہنچا. فائدہ جس کو بھی پہنچے، پر کم از کم یہ ہمارے جو سر پہ کمبل تھا الطاف حسین کا، اس سے تو چھٹکارا سر اس سے چھٹکارا نہیں ملا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں سر. ہمارے ہاں سیاسی تقریر جب لکھی جاتی ہے تو سوچا جاتا ہے کہ آپ کے سیاسی مقاصد کیا ہیں اور پھر تقریر فٹ کی جاتی ہے. سر اس وقت مقاصد کیا ہیں ایم کیو ایم کے؟ ان کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ کل میئر کے الیکشن کسی حال میں بھی رک نہ جائیں، وہ چلے جائیں، وہ ہونے ضروری ہیں. دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح نومبر ٹل جائے. یہ سیاسی تقریر جو آج ہم نے سنی ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، بیان سے بھی اور پالیسی سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ 2 ایم کیو ایمز ہیں، ایک لنڈن کی ایم کیو ایم ہے، ایک پاکستان کی ایم کیو ایم ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے جتنے بھی ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیے جائیں گے. ساتھ ہی پھر وہ تقریر میں کہتے ہیں قائد تحریک بھی کہتے ہیں ان کو، ساتھ ہی کہتے ہیں الگ بھی کر دیا، پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ میں وہ ذہنی دباؤ پھر نومبر تک ہے یا اس سے پہلے ختم. مجھے آپ یہ بتائیں، وہ جو مرضی کریں، وہ چاہے را کو خوش کر رہے ہیں، جس کو کر رہے ہیں خوش، اور کم از کم ہم جو ہیں، ہماری حکومتیں جو ہیں، وہ تو ان کی ترلے منت بند کرتے ہیں نا. اس کے بارے وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو ہم جو ہے اگر یہ کوئی کہے کہ ہمارے کہنے پہ
وہ اپنا ڈائریکشن چینج کر لیں گے, وہ نہیں کریں گے. پر یہاں جو پورا اسلام آباد نواز شریف سے لے کے پیپلز پارٹی تک کبھی منانے جا رہے ہیں, کبھی وہ کرنے جا رہے ہیں. کل میرا خیال ہے ایک لائن کراس ہو گئی تھی, چاہے انہوں نے دانستہ کی, کسی چیز کے زیر اثر کی, کچھ لوگ جو شام میں کرتے ہیں شاید انہوں نے وہ صبح میں کیا ہو, جو مرضی انہوں نے کیا ہو, لیکن کم از کم ایک لائن کراس ہوئی. خدا کے واسطے اب تو جان سر ہمارے ہاں جو پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں الطاف حسین صاحب کا نام تک نہیں لیا گیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک صاحب جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کہ اس سے پہلے بھی الطاف حسین نے اس طرح کی جو اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں تو حکومت نے پہلے بھی برطانوی حکام سے رابطہ کیا ہے بس, لیکن اس کے بعد کیا اپڈیٹس رہیں اور کیوں حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر حسن عسکری صاحب نے. آپ سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب. اس وقت جو ایم کیو ایم کے جو قائدین ہیں ان کو شرمندگی کا سامنا ہے اور پوری قیادت اس وقت تنہا بھی نظر آ رہی ہے, اور جو جواب آج پریس کانفرنس میں فاروق ستار صاحب دے رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ تسلی بخش ہے؟ ذہنی کیفیت ان کی آج پہلی دفعہ تو نظر نہیں, بارہا وہ اس طرح کی اسپیچز کرتے رہے. دیکھیے جہاں تک تو الطاف حسین صاحب کا تعلق ہے وہ تو پہلے بھی اسی قسم کی گفتگو وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں, بعد میں اس کو ریٹریکٹ بھی کرتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کل وہ بہت زیادہ آگے نکل گیا, پھر حملہ بھی کروا دیا جس کا ثبوت بڑا واضح طور پر موجود تھا. جو آج اقدامات کیے گئے ہیں فاروق ستار نے یا کچھ اور لوگوں نے, وہ بنیادی طور پر جو امیڈیٹ پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم کو اگر انہوں نے سالویج کرنا ہے تو بنیادی طور پر انہیں اسی قسم کی گفتگو کرنی ہوگی. لیکن الٹیمیٹلی ایم کیو ایم کا کیا بنے گا, الطاف حسین سے ان کی جان چھوٹ گئی کہ نہیں چھوٹ گئی, یہ فی الحال کہنا مشکل ہے, کیونکہ جو آج انہوں نے بات کہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ الٹیمیٹلی کوئی نئی ایم کیو ایم بنائیں گے, بلکہ وقت اگر یہ نکل جاتا ہے, وقتی طور پہ صورتحال بہتر ہو جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے دوبارہ پھر اسی پرانے ڈگر پہ یعنی الطاف حسین کی قیادت کی طرف ہی واپس چلے جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ڈپارچر عملی طور پر کراچی میں ہوا ہے, وقتی ضروریات ان کی ضرور پوری ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلی ہوگی تو ایک انٹرنل کانفلکٹ ڈیولپ ہوگا, ایک آپس میں جھگڑا ہوگا, وائلنس ہوگا, اس کے بعد سیپریشن ہوگی. فی الحال سیپریشن نہیں ہے, وقتی ضروریات پوری کی گئی. لیکن وہ تو فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو پارٹی کی فیصلہ سازی سے الگ کر دیا گیا ہے, اب جتنے بھی فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے وہ پاکستان کی پارٹی کرے گی, لندن سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہے تو اب ہمیں عملی طور پر دیکھنا ہے کہ یہ بات واقعی ایک شیپ لیتی ہے, اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ ایک فاروق ستار ایک نئی پارٹی کو عملی طور پہ جنم دیں گے, اور اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو ان کو چیلنج فیس کرنا پڑے گا, اس لیے کہ الطاف حسین کے نام پہ ایک طبقے نے ایم کیو ایم میں اپنا اقتدار, اپنی فوقیت قائم کی تھی, اور وہ اقتدار اور فوقیت جب جائے گی تو لا محالہ وہ پھر ان سے لڑیں گے بھی. تو لہذا اس لحاظ سے جب تک یہ معاملات آگے نہیں جاتے اور واقعی اگر یہ تبدیلی ہے تب ہم اس تبدیلی کو مانیں گے. فی الحال ہم اس کی فیس ویلیو پہ ہی کہہ سکتے ہیں وقتی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. عسکری صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ -1 فارمولے کی جو بات ہو رہی تھی, پارٹی تو وہی پرانی رہے گی لیکن اس پارٹی میں سے الطاف حسین صاحب کو الگ کر دیا گیا ہے؟ فی الحال تو یہ کلیم تو یہی کیا گیا ہے, لیکن پارٹی کا جو یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کا مسلح ونگ ہے, جو ان کا ایک سٹائل ہے جس میں ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, کیا سٹائلسٹکلی یہ پیور الیکٹرل پالیٹکس والی پارٹی بنے گی یا یہ پچھلے والا جو ہے وہ حساب ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے
اب NQM واپس اپنی پرانی جگہ نہیں جا سکے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس نے آگے کی طرف جانا ہے تو کس قسم کی یہ پارٹی ڈیفرنٹ ہوگی پرانی پارٹی سے. تو وسیم اختر صاحب کل الیکشن لڑنے چلے ہیں، کیا واضح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں؟ جو پاکستان والی پارٹی ہے جو نعرے لگا رہی تھی پاکستان کے مخالف، یا دوسرے کمپوننٹ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں ابہام رہے گا، یہ ابہام مینٹین کیا جائے گا. اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الطاف حسین بالکل ہی الگ ہو گئے ہیں. اس وقت ان کا الیکشن جیتنا ہے. اور شام ہم نے جو تھوڑی دیر کے لیے کوریج ان کے ہیڈ کوارٹر سے دیکھا تو وہاں پہ بھی صرف وہ جو خواتین نعرے لگا رہی تھیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں، اور کیا مجال ہے کہ کوئی تنقید الطاف حسین کی ہو جائے. تو اس لیے میں تو تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کو اس وقت اختیار کروں گا اور دیکھوں گا کہ واقعی یہ نئی پارٹی جنم لی ہے یا وقتی مصلحتوں نے کچھ تبدیلیاں وقتی طور پہ کی. عسکری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو کسی قسم کا قدم اٹھانا چاہیے، کوئی اقدام کرنے چاہیے کہ ایک پارٹی جو ہے اگر وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے، ہمارے آرٹیکل 17 میں بھی اس کی گنجائش بچتی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ سنائی نہیں دیا اس موضوع کے اوپر؟ میرا نہیں خیال کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کرے گی. اب جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہو گیا تھا وہ وہاں رینجرز موجود تھے تو انہوں نے کر لیا، اور انہوں نے ہی جا کے اس کو فاروق ستار وغیرہ کو پکڑا کچھ دیر کے لیے. اگر یہ کام سارا سول گورنمنٹ پہ ہوتا یا ایون سندھ گورنمنٹ پہ ہوتا، میرا نہیں خیال کہ ان میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ یہ وہ کام کرتے. فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہے پارٹی کو بین کر سکتی ہے، لیکن اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہے، کیونکہ بین کرنے کے بعد آپ کو سپریم کورٹ کو ریفر کرنا پڑتا ہے، وہاں جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کی کنفرمیشن کے بغیر پارٹی بین نہیں ہو سکتی. جی، ڈکلیئر کر سکتی ہے وفاقی حکومت قانون کے تحت، اور 15 دن کے اندر اندر پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا ہوگا اس کو. جی جی بالکل صحیح، آپ نے صحیح فرمایا. اچھا حسن عسکری صاحب، سکتی ہے لیکن پھر کنفرمیشن ادھر سے ہوتی. اچھا الطاف حسین کو لندن میں جو ہے 3 مقدمات کا سامنا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ہے، منی لانڈرنگ ہے، اور یہ جو نفرت انگیز خطابات ہے اس کی انکوائری بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے کتنی مشکلات وہاں پر ہوں گی؟ کیونکہ لندن پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس تقریر کی جو انکوائری کر رہے ہیں، اور الطاف حسین کے خلاف جو ہے لندن پولیس میں کچھ شکایت بھی درج کی گئی ہیں. دیکھیے یہ شکایت تو بعد میں آئے گی، اس سے پہلے 2 معاملات وہاں چل رہے ہیں، خاص کر منی لانڈرنگ کا ثبوت تو بڑا سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی بڑا قدم برٹش گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا. تو اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ غالباً برٹش گورنمنٹ بھی الطاف حسین کو معاملے کو سیاسی بنیادوں پہ ٹریٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک ایسا لیوریج ہے جو کہ وہ پاکستان پالیٹکس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا سلو رکھا ہے، ورنہ برٹش سسٹم میں کم از کم منی لانڈرنگ کا جو پیسہ پکڑا گیا ہے اس کا تو فائنل فیصلہ ہو جانا چاہیے اگر قتل کے معاملے کو ابھی طول ملنا ہے. عسکری صاحب، اس خطے کی سیاست کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈال دیجئے. کشمیر جو ہے اس کا لاوا پھٹ رہا ہے، پچھلے 43 دن سے پھٹ رہا ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کشمیر اور کراچی کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا ڈھکا چھپا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی آپ کی آواز کی پرابلم ہوئی ہے، ذرا ریپیٹ کر دیں سوال. جی، سوال یہ ہے کہ اس خطے کی سیاست کے حوالے سے کشمیر اور کراچی میں کیا کوئی ڈھکا چھپا قسم کا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ کشمیر میں ہم نے پچھلے 43 دن سے دیکھا کہ ایک لاوا پھٹ رہا ہے، لیکن آج پھر ساری خبریں جو ہیں وہ کراچی کے اوپر فوکس ہو رہی تھیں. دیکھیے یہ ڈائیورشن تو ہے بالکل، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ امیڈیٹ چیز کو لیتا ہے، اور اس سے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. حکومت بھی کشمیر پہ کم توجہ کرتی ہے، تو اس سے جو کشمیر کی جو اسٹرگل کی جو پروجیکشن ہے اس کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچتا ہے. اور اس قسم کے قصے کہانیاں جب کھڑے ہوں گے، الطاف حسین کو ہوں یا کوئی اور واقعہ ہو، اس کا فائدہ تو پھر ظاہر ہے ہندوستان ہی کو ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایاز صاحب، سب سے پہلے تو ایک چیز مجھے یہ کہ اب جو حکومت ہے ہماری، وہ کیا جس طرح چودھری نثار نے کہا کہ ہم برطانوی حکومت سے بات کریں گے، تو کیا حوالگی کے حوالے سے کوئی بات کریں گے؟ کیونکہ اب جو کل جو انہوں نے ملک مخالف نعرے بازی کی ہے
اس سے غداری کا مقدمہ نہیں درج ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. سندھ میں بھی یہ بات AD سنیں. خواجہ صاحب نے کیا ہے کہیں، اور ایک لاہور ہائی کورٹ وہ میں بات بھی ہوا. سنیں، وہ کون سا تھا بیچارہ وہ کرکٹ فین جس نے وراٹ کوہلی کے سپورٹ میں جھنڈا جو ہے ہندوستان کا اپنے گھر پہ لہرا دیا تھا، اکاڑا میں یا ساہیوال میں کہیں تھا. سیڈیشن کا کیس اس کو بنا دیا، پتہ نہیں کتنے دن وہ اندر رہا. وزارت داخلہ نے جب کچھ کرنا ہو، وہ جو ایک امریکن سٹیزن وہ جو تھا، وہ نہ کسی نے پہلے کہا کہ پہلے دن ہی کہہ دیا اسپائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، پوری وزارت داخلہ حرکت میں آگے. مطلب کون سا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کل کے ایکشن پہلے لینا چاہیے تھا. سیاسی مصلحت آڑے آئی، ٹھیک ہے، مان لیا، مجبوریاں ہوں گی، آہستہ آہستہ چلنے کی ضرورت ہے، ہر محاذ آپ نہیں کھول سکتے. پر کل کے بعد کون سا شک رہ گیا تھا؟ یہ تو ایک قسم کا احسان الطاف حسین نے پاکستان پہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ہی وہ گریبان اور وہ جو قمیض ہے پھاڑ کے اپنے آپ کا جو اصلی ہے وہ روپ وہ بالکل دکھا دیا ہے. اور ایک بات ہے، ویسے آپ دیکھیں وہ فوٹوز آپ بغور جائزہ کریں، وہ کوئی ایکٹیوسٹ قسم کی خواتین وہ سامنے تھی، وہ سارا جو مجمع وہاں تھا، حالانکہ اتنا بڑا نہیں تھا، ساروں نے کوئی وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے نہیں کہا، وہ بھی تھوڑا سا کوششد رہ رہے تھے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جب یہ ہے تو یہ وفاقی گورنمنٹ یہ ساری جو ہے یہ، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم برطانیہ سے بات کریں. چلیں اب اس کا جو جواب بھی لیں گے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد یہ بھی بات کریں گے کہ اب کراچی میں جو ہے MQM کی جو ایک سیاسی جو انفراسٹرکچر ہے وہ کس طرح منظم دوبارہ ہوگا. الطاف حسین صاحب کو جب ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، اور کراچی میں کی عوام جو ہے ان کی اکثریت ابھی بھی الطاف حسین صاحب کو مانتی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جو کرنٹ سچویشن بنی ہے کہ آج پریس کانفرنس کی فاروق ستار نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ جو فیصلہ سازی ہے متحدہ کی اس سے الگ رکھا جائے گا. ایاز صاحب، میں نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ کراچی کی عوام کی اکثریت آج بھی الطاف حسین صاحب کو مانتی ہے کیونکہ مہاجر کارڈ ایک بہت اسٹرانگ کارڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد اگر یہ جو -1 فارمولا یا لا تعلقی کا اظہار جو کیا گیا ہے، اس سے کیا ری ایکشن آ سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، یہ جو آپ انکوالیفائڈ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب بھی مانتے ہیں، ایک زمانہ تھا جب ان کا وہ چٹکی ایسے بجاتے تھے تو کراچی بند ہو جاتا تھا. اب تو ایسی بات نہیں ہے. زیادہ لوگ نہیں گئے ہوں گے، مصطفیٰ کمال کے ساتھ 1 2 3 4 آدمی گئے ہیں. فاروق ستار جو ہے، جس کو مطلب آپ اگر ان کی کہانیاں سنیں تو الطاف حسین جیسے وہ آپ اسکول ماسٹر لڑکوں کو کونے میں نہیں کھڑا کر دیتے کہ منہ وہاں کرو، اور مطلب یہ ایسے اپنے لیڈروں کے ساتھ جو ان کے جو باہر لیڈر بنے ہوئے ہیں ایسے ان کے ساتھ کرتے تھے. فاروق ستار وہ زبان مطلب ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ ذہنی مریض ہے تو اس کا پہلے علاج ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں پہلے ناممکن تھیں. الطاف حسین پہلے اپنی تقریروں میں گانا نہیں گا دیتے تھے، پوری قوالی وہ ادا کر دیتے تھے، لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا. ایک زمانہ تھا، آج سے 8 9 10 مہینے پہلے کسی ٹی وی چینل پہ MQM کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اور خاص کر کے جن کی بھاری پریزنس کراچی میں تھی وہ تو ایسا خطرہ مول لیتے نہیں تھے. تو تبدیلی بہت آئی ہے. وہ بات اب نہیں ہے جو کراچی کی پہلے تھی. ہوگی اب وہ جو کل جا رہے ہیں جو فیورٹ ہے میئر بننے کا، انہی کی جماعت کا ہے. لیکن ان حرکات سے، ان الزامات سے، وہ جو ایسوسیشن ان کا ہے پیسے کے حوالے سے، ویسے ملنے کے حوالے سے را کے ساتھ، باقی ایجنسیز کے ساتھ، عمران فاروق کا جو قتل ہے، قتل تو بہت ہوئے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی قتل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی قتل گاہیں جو ہیں تھوڑی نہیں کی. وہ جو ان کا عظیم احمد طارق تھا جو چیئرمین تھا MQM کا، وہ کس نے مارا تھا اس کو؟ کسی MQM والے سے آپ پوچھ لیں. تو یہ تو ایک لمبی جو ڈرل مشین کی سیاست ہے، ڈرل مشین کا استعمال انٹروڈیوس پاکستان میں جو کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ بوری میں بند لاشیں جو ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ 95 کے آپریشن کے جو پولیس افسران نے حصہ لیا تھا چن چن کے
جب یہ مشرف کے زمانے میں ان کا، جب نواز شریف کے سیکنڈ پرائم منسٹرشپ میں انہوں نے کم بیک کیا تھا، اور خاص طور پہ پھر مشرف چن چن کے ٹارچر کر کے مارا گیا تھا، یہ سب لوگوں کو پتا ہے، بھتہ خوری کا شکار تھا. تو اب وہ بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہے کل کا، ایک ڈیسپریشن، ایک نروسنس، ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی بریک ڈاؤن آپ کو نظر آتا ہے. یہ نارمل کچھ چیزیں انہوں نے کہیں پر اس لحاظ سے اچھا ہوا ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. لیکن ہمارے لیے کوئی اب بہانہ، ہمارے لیے، ریاست کے لیے، سیاست دانوں کے لیے، سیاسی پارٹیز کے لیے نہیں رہنا چاہیے اب. ٹھیک ہے سر، جو سیاسی ماڈل تھا ایم کیو ایم کا، وہ گٹھ جوڑ تھا سیاست اور بھٹا خوری کے درمیان، وہ سیاست اور تشدد کے درمیان، سیاست اور خوف کی سیاست کے درمیان. ان کے خلاف جو بھی ادارہ اٹھا ہے، دیکھیے انہوں نے اپنی تقریر میں سندھ پولیس کے خلاف کچھ نہیں کہا، کیونکہ سندھ پولیس اس گٹھ جوڑ کے خلاف نہیں تھی. انہوں نے کسی سیاسی پارٹی کو اپنی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. کوئی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹی اس کے خلاف نہیں تھی. نہیں، پر ایک چیز میں کر دوں، یہ جو آپ بھتہ خوری کی بات کر رہے ہیں، کل انہوں نے تقریر میں یہ بھی کہا تھا، اگر آپ نے وہ سنا ہو، سن لو کراچی کے سیٹھو، اور تمہیں فون کرتے ہیں اور تم اب فون نہیں سنتے، حتیٰ کہ تم فاروق ستار کا فون بھی نہیں سنتے. اور فاروق ستار وغیرہ، ہاں یہ جو آج جس نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ کل میں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، درست کہا. سر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں ان دو اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو ان کے اس گٹھ جوڑ کے خلاف رہے ہیں، جس میں رینجرز ہیں جو اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے، اور عدلیہ اور رینجرز کو. سر زیادہ جو ہے رینجرز اور فوج اور جنرل آئل پہ جہاں سے جوتیاں ان کو پڑی ہیں، جنہوں نے ان کا تکبر جو ہے توڑا ہے، اسی پہ انہوں نے کیا. سیاسی ماڈل توڑنے کی کوشش. لیکن یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا وقت آئے گا اور ہم حساب لیں گے. ان دونوں سے لیں گے سر، رینجر سے اور عدلیہ سے، اور سیٹھوں سے جو فون نہیں سنتے. اکرام صاحب، لندن سے بیٹھ کے الطاف حسین اس طرح کے معاملات آج سے نہیں بہت پہلے سے چلا رہے تھے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جتنے مضبوط ثبوت ملے ہیں پاکستان کو، ایک تو جو غداری کے مقدمات کے حوالے سے بھی بات کر لیں، آپ کے کھل کر پاکستان مخالف بات کرتے ہیں، وہ را کے ایجنٹ کے حوالے سے ان پر الزامات لگے، ان کے اپنے لوگوں نے، ان کے اپنے اندر کے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ را جو ہے ان کو پیسہ دیتا تھا فنڈنگ کے لیے. تو پاکستان نے کیوں کبھی اس طرح اس معاملے کو سیریس نہیں لیا؟ دیکھیے، پہلے تو میں ایاز اور فرق صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں جو کچھ انہوں نے بولا ہے، لیکن چلے میں پہلے شروع ہونا چاہتا ہوں کل کے واقعات کے ساتھ. کل کے واقعہ کیا تھا؟ کل کے واقعہ یہ تھا کہ 2 چینلز اٹیک کیے گئے جو اینٹی ایم کیو ایم نہیں تھے. یہ دونوں چینلز اینٹی گورنمنٹ تھے. آپ پھر سے سن لیں، یہ دونوں چینلز اینٹی گورنمنٹ تھے، اینٹی ایم کیو ایم نہیں تھے. دوسری بات، انفارمیشن منسٹر صاحب پرویز صاحب ان سے ملتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد یہ تقریر آتی ہے اور سیکنڈز کے اندر یہ اٹیک ہو جاتا ہے ان دونوں اداروں پر. ٹھیک ہے جی، ایسی اٹیک ماؤنٹ کرنا کچھ ٹائم لگتا ہے، ایسے امیڈیٹلی نہیں ہوتا ہے، اسپونٹینیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسری بات، ڈیفینیٹلی یہ اس نے بڑا امبیرس کیا فیڈرل گورنمنٹ کو. سر اکرام صاحب، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو استعمال کیا کسی اور سیاسی پارٹی نے؟ بالکل، یہ 100% گورنمنٹ نے استعمال کرنے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی الطاف حسین آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اور انہوں نے اینٹی پاکستان ریٹورک شروع کر دی. اور جب اینٹی پاکستان ریٹورک شروع کی تو نیچرلی وہ تو کسی کو قابل برداشت نہیں تھی، ڈیفینیٹلی. اور ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا صبح کے وقت کہ اس کو ہم بین کریں گے. اب بین کرنے سے آپ دیکھیں بات کیا ہے، سمپل بات ہے کہ اگر لیگلی جائیں تو جب تک ایم کیو ایم بول سکتا ہے کہ ہم لندن سے ہم ڈسٹینس ہو رہے ہیں. آپ سوچیں، فاروق ستار کو را کے بارے نہیں پتا تھا، فاروق ستار کو دہشت گردی کے بارے نہیں پتا تھا، فاروق ستار کو جو بتہ خوری کے بارے نہیں پتا تھا، فاروق ستار کو چائنا کٹنگ کے بارے نہیں پتا تھا، فاروق ستار کو جتنے مرڈرز ہوئے اس کے بارے نہیں پتا تھا. سر آپ کا یہ کہنا تو درست ہے کہ پرویز رشید صاحب کراچی میں موجود تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی اور ثبوت ہے کہ ایم کیو ایم کو استعمال کیا ہے کسی اور پارٹی نے؟ آپ مجھے بتائیں کہ نہ ایئر وائی نہ سما جو ہے اینٹی ایم کیو ایم باتیں کرتا ہے، اینٹی گورنمنٹ باتیں کرتا ہے. ان دونوں کو کیوں اٹیک کیا؟ ٹھیک ہے، ثبوت کے بارے تو آپ ہر چیز ثبوت سے آپ نہیں لا سکتے نا. مجھے سمجھائیں بات کہ ان کو کیوں اٹیک کیا. اور کل کو اناؤنس کیا گیا کہ ساکھ ڈار پوائنٹ آتی ہیں
جا کے ایم کیو کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے اور ان کی یہ کل کی بات ہے, یہ پرسوں کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بات چھوڑ دیں آپ کو کہ بیچ میں پی ایم ایل گورنمنٹ کو آپ بیچ میں ہٹائے. انفارچونیٹلی پی ایم ایل گورنمنٹ از ان اے بائنڈ ایٹ دا مومنٹ, اور نیچرلی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ان کو بین کرنا, اور اس بین سے نکلنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے لوکل ایم پی ایم کو اپنے کو لنڈن سے ڈسٹینس کرنا. یہ سب نورا کشتی ہے جی کہ لنڈن سے ڈسٹینس ہونا. کس کو نہیں پتا ہے کہ فاروق ستار صاحب, جیسے ایاز نے کہا, فاروق ستار صاحب کی کیا حیثیت ہے. یہ تو اپنی کانسٹیٹیوشن سے چھوڑے اپنے حلقے جو ہیں لوکل باڈیز میں نہیں جیت سکتے. نسیم جلیل کا یہی حالت ہے, ان سب کی یہ حالت ہے, ٹھیک ہے نا جی. ریئل لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کے جو ہیڈز ہوتے ہیں, یونٹ کے جو ہیڈز ہوتے ہیں, وہ ان کے ہیڈز ہیں. یہ پوری دنیا کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے, ویری سمپل بات ہے کہ ایک پولیٹیکل چال تھی, وہ ختم ہو گئی. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ آپ لوگ دہشت گردی کے خلاف ہیں یا آرمی کے خلاف. نہیں اکرام صاحب, آپ نے بہت سیریس چارج لگا دیا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پی ایم ایل این نے ایم کیو ایم کو استعمال کیا ہے ان میڈیا چینلز کے خلاف جو کہ اینٹی گورنمنٹ تھے اور اینٹی ایم کیو ایم نہیں تھے. بالکل, میں صاف یہ کہتا ہوں. اور دوسری بات آپ کو یہ بھی کہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ دیکھیں بہت سے اور میڈیا چینلز ہیں, ان کو کیوں نہیں اٹیک کیا, ان کو کیوں نہیں اٹیک کیا گیا. یہ پرویز رشید صاحب کیوں ملنے آئے جب اسحاق ڈار صاحب کو اناؤنس کیا گیا تھا کہ آپ پوائنٹ ہیں ایم کیو کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہ ان کی کیا کیا پرابلم. ٹھیک ہے, وہ تو ان کی پولیٹیکل وہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو پہلے بھی استعمال کیا گیا. پی 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 استعمال کرتا تھا ایم کیو ایم کے کارڈ. رحمان ملک صاحب آتے تھے, بیگز آف منی دیتے تھے, وہ ایم کیو ایم واپس اپنے فولڈ میں آ جاتی. یہ بات آپ کو نہیں پتا ہے فاروق صاحب؟ آپ تو اتنا اسٹیٹسٹکس لکھتے ہیں, آپ کاؤنٹ کریں نا کتنی دفعہ ایم کیو ایم واپس آیا, پی پی کہنے پہ رحمان ملک صاحب ملے اور کتنی دفعہ واپس آیا. یہ تو بات آپ کو پتا ہونا چاہیے فاروق صاحب. نہیں, لیکن ایم کیو ایم نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر دیا صرف پی ایم ایل این کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم نے نہیں نقصان پہنچایا, یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ایک ان کا پاگل آدمی لنڈن میں بیٹھا ہے, اس نے نقصان پہنچایا نا. وہ تو آؤٹ آف کنٹرول تھا, وہ ان سے باتیں کر گیا جو باتیں انہیں کرنی نہیں چاہیے تھی. جب وہ ایک باتیں کر گیا تو یہ تو مصیبت میں پھنس گیا نا. پرابلم یہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول بیٹھا ہے وہاں پر, وہ ایسی ایسی باتیں اس نے کی ہیں کہ جو کسی کو بھی قابل برداشت نہیں ہو. ایم کیو ایم جو لوگ یہاں پر لوگ ان کو اتنی برداشت, جو ہارڈ کور ہے ان کو برداشت. کس طرح اینٹی پاکستان, آپ مہاجر کو اینٹی پاکستان نہیں کہہ سکتے. مہاجر اینٹی پاکستان نہیں ہے, مہاجر تو اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے گا, ٹھیک ہے جی. آپ کس طرح کہہ سکتے. لیکن یہ جو ہے را کی جو فنڈنگ ہے, را کی, اور یہ سوچیں مودی صاحب آپ کو کہتے ہیں 7 دن پہلے کوئی بات یہاں پر شروع ہو جاتا ہے, یہاں پر آرمی کو یہ تو بیک فٹ پر کرنا تھا. ان کو ڈر ہے, ان کو ڈر ہے, جو ایاز صاحب پہلے بھی لکھ سکتے ہیں, ان کو ٹھیک ٹھاک ڈر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, اور اس لیے آرمی کو بیک فٹ پر کرنا چاہیے تھا. تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر دیں کہ آپ کی ٹارگیٹ ٹیمل گورنمنٹ کی کیا ہے, دہشت گردی ہے یا آرمی. اس کا مطلب تو اکرام صاحب یہ ہوا کہ اگر پی ایم ایل این نے ایم کیو ایم کو استعمال کیا ہے تو وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جائے گا ان کے خلاف. ضرور کرنا پڑے گا جی. کون الاؤ کرے گا, کون الاؤ کرے گا کہ اینٹی پاکستان ریٹورک کرے؟ یہ تو مصیبت میں آ گئے نا صبح کے وقت, کیونکہ جو اینٹی پاکستان ریٹورک ہوئی ہے, کون آپ اس کو اجازت دیں گے؟ ایاز اس کو اجازت دے گا؟ کوئی اس کو اجازت دے گا جو اینٹی پاکستان ریٹورک اس نے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اکرام سہگل آپ کا. یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات کر دی صاحب, جو یہ انہوں نے بریک لے لیں. نہیں پر ایک بات سنیں, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہانے شانے ختم ہیں, میں اشارہ کس کی طرف کر رہا ہوں؟ بریک لے لیں, ارجنٹ بریک لینی, اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 6 روز سے جو ہے کراچی پریس کلب میں انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا, اور کچھ یہ کل کے سے پہلے کی, بلکہ 2 دن پہلے کی اور 1 دن پہلے کی جو تازہ ترین صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ خوشی شاہ صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے وہاں بات چیت کی تھی, اور پرویز رشید صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, فاروق ستار کی. ایاز صاحب, یہ ملاقاتیں اور تعاون کی یقین دہانیاں, اور فاروق ستار نے آج خود یہ بات کی ہے کہ ہماری تو وہ ساری اس پہ, کیونکہ ہم جائز مطالبات کر رہے تھے, اس پہ تو پانی پھر گیا. اکرام سہگل صاحب نے تو بالکل ہی کہانی میں یو ٹرن دے دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کسی نے استعمال کیا ہے ان کو. دیکھیں انہوں نے تو بالکل واضح طور پہ کہا ہے, میں بھی جو کہہ رہا ہوں کہ بہانے کی اب گنجائش آپ کو نہیں رہی. اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان کی طرف ہے جو سیاسی حکومت ہے. ایکشن تو آپ کو لینا چاہیے تھا. کل سارا جو ایکشن کراچی میں ہوا ہے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈرز پہ ہوا ہے؟
आपने कोई अहकामात जारी किए हैं? ये सारा का सारा आर्मी चीफ ने डीजी रेंजर्स को कहा, फ़ोन है आज सारी अखबारात में आया हुआ है। डीजी रेंजर्स, फिर रेंजर्स ने फिर एक्शन 9-0 को सील किया, फारूक सत्तार को और वो जो हैं इजहारुल हसन को उनको ले गए, कुछ और को आमिर लियाकत को ले गए। तो आप कहाँ पे हैं भाई? और आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि दहशतगर्दी को हम जड़ से, क्या है, जड़ से हम उखाड़ के फेंकेंगे। जब कोई वाकया होता है तो हम वो इजाज़त नहीं देंगे। आपका नरम गोशा किसकी तरफ है? लेकिन सर जब फेडरल हुकूमत किसी पार्टी को बैन कर देती है तो फिर भी हम उसके सर वो बैन की बात नहीं है, आप एक्शन ले। सर एक्शन बैन का ही कर सकते हैं और इसके अलावा क्या करेंगे? एक्शन जो क्रैकडाउन जो कल हुआ है, आप नहीं कह सकते थे, आप वो उसमें लीड नहीं कर सकते थे, आप उसका इजहार नहीं कर सकते थे। गालियां जो पड़ी हैं किसको कल पड़ी? वज़ीर आज़म को तो कोई नहीं पड़ी। सर वज़ीर आज़म उनके खिलाफ कोई काम इकदाम करना ही नहीं तो चाहते, फिर जो उनका जो तो फिर वो सियासी मॉडल है तो फिर उसके लिए ये वो खतरा नहीं है। फिर ये रॉ वाली बात छोड़ देना। हम वहां से आ रहा है कि ये रॉ का इतना आज किसी को शायबा हो जाए कि फलाना जो है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिला हुआ है, तो उसका हशर नशर आप कर देंगे। उसके लिए वो सांस लेना जो है मुश्किल हो जाएगा। एक आपको डॉक्यूमेंटेड चीज़ें मिल रही हैं कि प्राग में फलाने में वहाँ पे मुलाकात हो के इतने पाउंड्स दिए, ये हैं वो, ठीक है। उससे आप जब आपको पता चल गया है किस गवर्नमेंट और कौन सी सियासी पार्टी का, फिर उससे राब्ता करना उस जमात से जवाज क्या रह जाता है? सर इकराम सहगल साहब का कहना यह है कि जिन पार्टीज, जिन चैनल, टीवी चैनल्स के ऊपर हमला किया गया वो रियली एंटी एमकेएम नहीं थे, वो एंटी हुकूमत थे या एंटी पीएमएल-एन थे। हाँ जी। तो वो ये एविडेंस दे रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये काम जो है ये पीएमएल-एन ने करवाया अंडर हैंडेडली। सर मुझे आप ये बताएं कि जो रूलिंग पार्टी है उसका इज़्तिराब चेहरे पे जो आता है वो रॉ के बारे में आता है, नरेंद्र मोदी के बारे में आता है, अल्ताफ हुसैन के बारे में आता है, या अपनी फौज के बारे में आता है? जब ये मिलते भी हैं आर्मी चीफ से, देखें तो सही ना इनके मुंह कैसे खिंचे होते हैं, कैसी तकलीफ में ये होते हैं। भाई या तो ये ड्रामा जो है दहशतगर्दी वाला छोड़ देना, फिर राहील शरीफ को कहें यार तुम्हारा 2-2.5 महीने रह गए हैं, आपने बड़ी तोपें चला ली हैं, अब आप बस करें, अपनी तैयारी करें, फेयरवेल जो राउंड आपने लेना है ये बस करें, हम ये संभाल लेंगे। अमली तो दोनों तरफ यही हो रही है। वहां पे जो आज तकरीर की गई उसमें भी हिकमत अमली तो यही है कि नवंबर किसी तरह टल जाए, उसके बाद तो दहशतगर्दी वाले जो कौम है कि हम जड़ से उखाड़ देंगे। आपने जड़ की तरफ उखाड़ना दूर की बात है, आपने कौन से हाथ आप ले गए उन जड़ों की तरफ से? आपने किया तो क्या? सर आप उस थ्योरी को कैसे देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान और भारत में तनाव है, मोदी के जो बयानात हैं, कश्मीर का मामला आलमी सतह पर पाकिस्तान उठा रहा है, अगर कराची में तसादुम होता है कानून नाफिज करने वाले इदारों के और एमक्यूएम का, तो इंडिया का फायदा होता है। इंडिया का फायदा, उस थ्योरी को आप कैसे देखेंगे? जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं टेंशन है, टेंशन से ज्यादा मकबूजा कश्मीर में, अफगानिस्तान जो है चमन में और दूसरों में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है और पाकिस्तान फ्लैग जो है जला रहा है, कारजाई जो है बयान दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। मोदी कह रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में आज़ादी की तरीके हैं, तो हमारा नरम गोशा, हमारी सपोर्ट उनके लिए है। कराची में आपको पता है ये रौका है, तो सारे का सारा अकेला कौन रह जाता है? और हुकूमत वक्त है, हुकूमत वक्त की शिकायत और तनाव किसके साथ है? नरेंद्र मोदी के साथ है, कारजाई के साथ है, या अपनी फौज के साथ है? तो तन्हा आपने किसको कर दिया? फौज को। फौज और रेंजर्स तन्हा, मेरे ख्याल साथ वो खड़े, तो अल्लामा ताहिरुल कादरी शायद वो खड़े हैं जो बार बार कहते हैं कि मैं अपील करता हूँ आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ को, और आप ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं सारी जो है। और आप कह रहे 20 से 22 लाख वोट एमकेएम के डलते हैं औसतन एक इलेक्शन के अंदर। सर मैं नहीं समझता हूं कि बहुत छोटी सी अक़लियत होगी जो ये मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी के हक में हो। ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कराची के अंदर इंतशार फैले, कराची के अंदर इस किस्म की चीज़ें की जाएं जिस किस्म की चीज़ें ये छोटी सी एक अक़लियत ने की है। बहुत बड़ी अक्सरियत सर, मुहाजिरों ने अपना, इनके बाप और इनके दादा ने बड़ा अपना खून बहाया है पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। सर सब कुछ वो किया है जैसे इकराम, वो उसमें कोई शक की बात नहीं है, पर ये जमात
کا سربراہ کون ہے؟ الطاف حسین ہے جس نے یہ باتیں کی ہیں. پتہ نہیں جرمنی کے سارے عوام کیا چاہتے تھے، پر قیادت جرمنی کی ہٹلر کر رہا تھا، نازی پارٹی کر رہی تھی. سر وہ 20-21 لاکھ ووٹر جو مہاجرین ہیں ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا. ان کی قیادت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کون ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے؟ مہاجروں پہ کون الزام لگا رہا ہے؟ الزام لگ رہا ہے الطاف حسین پہ جس نے یہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو سیاسی عناصر نرم گوشہ رکھتے ہیں، جو سیاسی عناصر جو نرم گوشہ دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہیں وہ مہاجر تو نہیں ہیں. مہاجر تو کل اس سٹیٹمنٹ کے بعد، تقریر کے بعد پریشان ہوں گے کہ یہ ہو کیا گا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس پنڈال میں پریس کلب کے سامنے جو ان کا ہڑتالی کیمپ تھا، جو نعرے لگا رہے تھے، وہ آپ گن سکتے ہیں جو خواتین تھیں، وہ سارے کے سارا وہ پنڈال جو تھے وہ عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں، وہ بھی حیران تھی. لیکن وہ جو بالکل وہ ایکٹیوسٹ ہارڈ کور جو ڈائی ہارڈز ہوتے ہیں، وہ ایسے کر رہے تھے کہ بھائی بس آپ کا اشارہ چاہیے، بھائی ایک دفعہ آپ کہہ دیں. وہ ایسے کر رہی تھی. اور آج کراچی پھر نارمل ہو گیا تھا. آج نارمل، بالکل ٹھیک چل رہا تھا. آج تو پورا کراچی میں ہڑتال ہونی چاہیے تھی، آج تو وہاں پہ پیٹرول پمپ جلنے چاہیے تھے. ایسا کچھ نہیں ہوا. الزام یہاں پہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایک قیادت ہے جو یہ کر رہی ہے، اور سیاسی جماعتیں ایک قسم کا ان کو سپورٹ کر رہی ہے. سر یہ وہ سٹیٹس کو کی طاقتیں ہیں ساری، جو چاہتی ہیں کہ جو سیاسی ماڈل ایم کیو ایم کا ہے، جو سیاسی ماڈل پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے، وہ چلتا رہے. سر دیکھیے سٹیٹس کو جو ہے نا، وہ پھر ایک ہم سیاسی بحث میں چلے جاتے ہیں. وہ فی الحال اسپیسیفکلی چاہتے ہیں کہ یہ فوج اور یہ جو ہے کرپشن کی باتیں، اور یہ اس سے ہماری جان اور نومبر تک معاملہ چل جائے. وہ تنگ آئے ہوئے ہیں فوج سے، وہ تنگ آئے ہوئے ہیں اس ایکٹیو قسم کے چیف سے، اور چاہتے ہیں کہ یہ جان. اگر آپ کو انتخابی مینڈیٹ مل گئی ہے، اگر آپ نے ووٹ لے لیے ہیں، تو آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں مل جاتی کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر دیں اور پھر جواز استعمال کریں. پاکستان کا ایگزسٹنس داؤ پہ تھا. یہ ساری قوتیں، کراچی آپ کے ہاتھ سے باہر تھا، فاٹا آپ کے ہاتھ سے باہر تھا، بلوچستان میں وہ ساری تھی. اب چیز کو سنبھالا ملا ہے تو ہمارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. برطانوی سفیر کو بھی یہاں بلانا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے. بہرحال اسی بات سے آپ کی کلوزنگ کروں گی کہ کیا پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ برطانوی حکومت سے جو ہے اس معاملے کو آگے کنوے کرے گی اور الطاف حسین کی حوالگی کے حوالے سے بھی کوئی مطالبہ کرے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. ڈاکٹر فاروق سلیم اور ایاز امیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.